बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2-3 डेवलपमेंट्स बड़ी आज के दिन की। उमर सरफराज चीमा साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं। वो वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब की जगह पर, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब की जगह पर लगा दिए गए हैं और ये मशीर होंगे वज़ीर आला पंजाब के। वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान में मौजूद नहीं, लेकिन ये पता नहीं क्या तिगड़म हुई है, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये किसके पास चार्ज है किसके पास नहीं। अमलन पंजाब के ऊपर जो इक़्तिदार की गिरफ्त है वो इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है, मनपसंद सहाफ़ियों से मुलाकात की है। तो उसमें भी उन्होंने बड़े एक जो है वो दूर की कौड़ी लेके आए हैं और हर वो वज़ीर आज़म जो निकलने के बाद जो बातें करता है वो इमरान खान साहब ने भी करना शुरू कर दी हैं। और हमने उसका थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, हमने सर्जरी करनी है, उसके एक्सरे करने हैं कि ये जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं इनमें कितनी सच्चाई थी। तो ये, और फिर इमरान खान साहब क्या निकलने के बाद क्या कहते हैं और निकलने से पहले क्या क्या करते थे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उमर सरफराज चीमा साहब ने बतौर गवर्नर जो खिदमात अंजाम दी वो उसी तरह की खिदमात थी जो खिदमात आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करके इमरान खान साहब की नौकरी करके खिदमात दी। उसी तरह की उमर सरफराज चीमा साहब ने खिदमात सर अंजाम दी थी पंजाब में। तो अब उनको यानी कि अपना वो जो चमाटा किस्म का बंदा चाहिए था इमरान खान साहब को, वो ले आए हैं। हाशिम डोगर साहब जो हैं वो एक तरफ रियासत थी और एक तरफ इमरान खान साहब थे या उनकी पार्टी थी, उसके दरमियान पिस रहे थे। उनके बारे में ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि उनकी और जनरल आसम मुनीर साहब की कोई सेम रेजिमेंट है, वो बैच फेलोज़ हैं या वो प्लटून फेलोज़ हैं या कह लें कि वो देवर कुलीग्स। तो फ़ौज का एक कल्चर है कि वो जो ताल्लुक़ जो होता है ना, यूनिट का ताल्लुक़, प्लटून का ताल्लुक़, बैच का ताल्लुक़, ये रूममेट होने का जो एक बंधन होता है वो सर वो उसके प्राँव से ज़्यादा गहरा होता है। तो ये आखिरी यानी कब्र की दीवारों तक जो है, बल्कि कब्र तक एक दूसरे का साथ देते हैं, ये कल्चर है वहाँ का। तो वो राब्ते में थे और आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को अच्छे नहीं लगते। आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब जो अपनी मीटिंग्स में फरमाते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, तो वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम सुन के इमरान खान साहब के चेहरे का जो रंग फ़क होता है, उड़ता है, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। और इमरान खान साहब के मुंह से जो झाग निकलती है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। जो उनकी ज़ुबान बोलती है वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। और इमरान खान साहब कितना चलते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि जिस तरह कां गलेले गलो चलता है, आप कव्वे को ज़रा यूँ इशारा करें ना कि जिस तरह आपके हाथ में गुलेल है, तो जिस तरह वो आपसे चलना शुरू करेगा इमरान खान साहब, उस तरह इस एक नाम से चलते हैं। तो वो कोई राब्ता रुब्ता होता होगा। और ये राब्ते क्या होते हैं कि कहीं शादी, मर्ग, खुशी, गमी, किसी खाने के ऊपर या हेलो हाय ये हो जाती होगी। तो ये बातें इमरान खान साहब को खटकती थी। एक बात तो ये, और फिर ऊपर से हाशिम डोगर साहब जो हैं वो उस, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हाशिम डोगर साहब ने जितनी उनकी खिदमत हो सकती थी एक शरीफ आदमी कर सकता है, वैसे तो उनकी जो खिदमत है वो जो लोग कर गए वो सब कर गए। तो कोई शरीफ आदमी जितनी उनकी कोई खिदमत कर सकता है वो हाशिम डोगर साहब ने की। लेकिन एक कैपेसिटी होती है हर आदमी की, एक शरीफ आदमी की कैपेसिटी होती है। वो देखो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कैपेसिटी जवाब देगी, वो पाकिस्तान से दौड़ गए हैं। तो ये तो हाशिम डोगर साहब बेचारे कुछ भी नहीं बेचते। उमर सरफराज चीमा, आरिफ अलवी या इस तरह के जो चमाट्स हैं, ये जो कह लें कि पीटीआई के अजली मुराद सईद साहब जैसी एटमें ये सर्विस कर सकती हैं इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब को राज़ी कर सकती हैं। शाह फरमान साहब जो हैं वो या वो भी नहीं कर सकते। एक वाक़या मेरे सामने हुआ था, मैं बनी गाला में था, इंटरव्यू हम कर रहे थे इमरान खान साहब का। तो ये स्पोक्स पर्सन थे उन दिनों गवर्नमेंट के, तो जो ज़ुबान इनके ख़िलाफ़ बोली, क्योंकि वो इमरान खान की ज़ुबान नहीं बोलना चाह रहे थे। तो खैर वो उस पर मैंने क्या आपसे बात करनी है। उमर सरफराज चीमा साहब को आज मशीर दाखिला मुकर्रर किया गया है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर जब भी, या नवंबर, मिड नवंबर से पहले यानी कि अगले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो
ہوتی ہے نا کمانڈ تبدیلی سے پہلے پہلے یا ان کے کمانڈ سنبھالنے سے پہلے پہلے یا ان کا نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کوئی لانگ مارچ کی صورت میں کوئی انقلاب برپا کیا جائے اور بیڑا غرق کر دیا جائے پاکستان کا، پاکستان کو مفلوج کر دیا جائے، پاکستان کو ایک جو کہتے ہیں نا بنانا ریپبلک کی طرح ایک پرتشدد سٹیٹ، اس کا جو دنیا بھر میں جو امیج ابھرے، جو فوٹیج جائے پوری دنیا میں، وہ ہو کہ یہاں پر تو جناب کوئی امام خمینی کا انقلاب آ گیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے قوم کو، دنیا کو، تو وہ ہے۔ اور اس کے لیے ان کو پنجاب حکومت کی پوری سپورٹ چاہیے۔ ایک تو آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے، ایک انہوں نے ملاقات چند دن پہلے اسلام آباد میں کچھ صحافیوں کے ساتھ کی تھی، وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کیا بیچتا ہے، رانا ثناء اللہ کو تو میں وہ جناب سبق سکھاؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی، یہ میری پنجاب میں حکومت ہے، KPK میں حکومت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو میں نے وہ تگنی کا ناچ نچانا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، یہ والی لینگویج تھی ان کی۔ تو آج بھی وہ باتیں اب اپنی صفائیاں بھی کچھ دے رہے تھے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ قیامت برپا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے سین کے اوپر، وہ کریز کے اوپر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں کلاشنکوف لے کے آئیں گے وہ، کیونکہ آج کے دن ہی انہوں نے کوئی انصاف فورس لانچ کی ہے۔ یہ تصاویر اگر آپ دیکھیں تو بڑے ڈین ڈول والے جو ہیں نوجوان لڑکے وہ اس کا حصہ ہیں، وردیاں ان کو ایلیٹ فورس والی پہنائی ہوئی ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ ایلیٹ فورس کے لوگ ہیں شاید۔ تو اس کی غرض و غایت کیا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک فورس جو ہے پاکستان کی ہو کوئی جمہوری پارٹی اور اس کے پاس اس طرح کی فورس ہو کہ جو تاثر دے کے یہ تشدد کا جواب تشدد سے دینے والی ہے، یا یہ جناب یہ مسلز والی ہماری فورس ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیٹ کو ذرا ٹکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ایک فورس ہے وہ جب آئی تھی وہ خاکی وردیوں والی، تو عمران خان صاحب کو ٹینشن ہو گئی تھی اور تب باتیں یہی کی جا رہی تھی کہ یہ ملیٹنٹس ہیں۔ تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یار کہ یہ والا تاثر نہیں جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا جو جواز دیا وہ یہ تھا کہ یہ تو ہمارے اجتماعات کا بندوبست سنبھالنے کے لیے یہ انتظامیہ ہے ایک طرح سے، لیکن گورنمنٹ ڈر پوری گئی تھی اس وقت کی۔ میں ویسے آپ کو کیونکہ بڑے ڈنڈے سر وہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ تو افغان جہاز سے پتہ نہیں کون کون سا وہ ان کے سارے انہوں نے محاذ آزمائے ہوئے تھے، یا وہ سب محاذوں کے آزمائے ہوئے لوگ تھے، تو ان سے زیادہ خطرہ تھا، تو لہٰذا کسی بھی اس طرح کے جتھے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تو عمران خان صاحب یہ والا کام کر رہے ہیں، اور اس کی جو لانچنگ سیریمنی تھی اس میں ہمارے جو مشیر داخلہ پنجاب ہیں وہ اس کے چیف گیسٹ تھے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کا ارادہ کیا ہے۔ ان کا ارادہ صرف یہ ہے، ان کی منزل صرف یہ ہے کہ وہ محفوظ رہیں، اور باقی پورا پاکستان اگر اس کو آگ لگ جائے نو پرابلم، اگر لوگوں کے بچے مر جائیں، خون خرابہ ہو جائے اسلام آباد میں، اسلام آباد کی سڑکیں خون سے سرخ ہو جائیں، تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ نے قانون کا احترام کرنا ہے، وہ جو حلف لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں پاکستان کا ان کا احترام کروں گا، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جہاد میں حصہ لوں گا۔ ایکڑی گل ہوئی بہن، یہ کون سی بات ہے؟ تو عمران خان صاحب جو حلف لے رہے ہیں، اور پہلے دن سے یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر کی یہ خواہش ہے، اور وہ جو ان کی چھلکتی ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، چھلکتی ہے کہ جنہوں نے ان کو اقتدار سے نکالا ہے، وہ وردی والے ہوں یا وردی کے بغیر ہوں، وہ ڈنڈے والے ہوں یا بوٹوں والے ہوں، وہ جو بھی ہوں، لوگ باہر نکلیں اور ان کو مسلوب کر دیں، ان کو گلی کونوں چوراہوں میں چوکوں میں پھانسی پر لٹکا دیں، ذبح کر دیں ان کو، اور اقتدار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیں، اور یہ کسی نام کے اوپر بھی ہو جائے عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ چیک کرے نا، ان کے دوست کون ہیں، وہ ان کی فیور کن کی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ والا جناب ہے ارادہ، اور اگلا مشیر اس قوم کو پنجاب کو مبارک ہو جو بیسیکلی فساد برپا کرنے میں پوری فیلنگ کرے گا، پورا معاونت کرے گا، پوری معاونت کرے گا، معاون و مددگار ہوگا، وہ کام کرے گا جو کام
ڈوگر جو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ تو بات ہوگی ایک طرف کی. میں آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک نئی یاد چھوڑی ہے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یار کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس حکومت تو تھی لیکن ذمہ داری میری تھی اور طاقت کہیں اور تھی. میرے پاس اگر 3.5 سال میں اتنی ہی طاقت ہوتی جتنی طاقت شیر شاہ سوری کے پاس تھی تو میں جناب علی شیر شاہ سوری سے زیادہ کام کر کے جاتا. جتنے کام اس نے 5 سال میں کیے ہیں اتنے کام میں 3.5 سال میں کر جاتا. پھر وہ ادھر ادھر کے زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے. سر عمران خان صاحب کی پرانی تقریریں نکال کے دیکھیں, وہ کہا کرتے تھے یہ بھی مت ہے کہ وزیر اعظم کی آرمی چیف سے نہیں بنتی, میں بنا کے دکھاؤں گا. یہ تب جب اقتدار میں تھے تو تب یہ والی باتیں کیا کرتے تھے. سر مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی تو وزیر اعظم ایسا ہو جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے یہ والی بات کہے کہ مجھے چلنے نہیں دیا جا رہا. میری ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ کہی تھی بات انہوں نے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی. سر تب یہ اشاروں کے ناموں میں کیا ہوتی ہے بات؟ اگر کسی وزیر اعظم کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا یا دیا جاتا تو وہ اس وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ آئے پریس کانفرنس کرے اور جناب اقتدار جو ہے وہ پاکستان کے جو بھی اس کو طاقتور لگتے ہیں, یہ اشارہ ان کا پاکستان کی فوج کی طرف تھا, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر وزیر عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ جناب کہتے کہ ہیلو پھڑو پائیں. اب میں 2-3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے عمران خان صاحب. آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ اقتدار نہیں تھا, طاقت کہیں اور تھی, یہ گوگی لٹ مار مچا رہی تھی, اس کو روکنے والا تو کوئی نہیں تھا. یہ جو گوگی نے جو کرپشن کی, جو آپ نے ہار لیے کڑیاں بیچیں اور آپ کی بیگم نے جو ہار لیے, وہ مطلب کوئی اختیار تھا تو لیے نا. اور پھر جس ڈی جی آئی ایس آئی نے آپ کو آ کے کہا کہ آپ کی بیوی رشوت کے ہار پکڑ رہی ہے ملک ریاض سے, ذرا پتہ کروائیں. آپ کے پاس اختیار تھا تو آپ نے اس ڈی جی آئی ایس آئی کو فائر کر دیا نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اختیار تھا تو آپ نے ڈیلے نکال کے کہا کہ نہیں میں نے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بدلنا, انٹرویو کروں گا میں. آپ نے جنرل ندیم انجم صاحب سمیت تقریباً 5 جرنیلوں کے انٹرویو کیے. آپ کے پاس اختیار تھا. آپ کے پاس آپ کی بیوی کی کرپشن کا اختیار تھا. آپ کے پاس آپ کی بیوی کے سابق شوہر جن کے وہ کاغذوں میں ابھی تک شوہر ہیں, خاور منیکا صاحب, اور ان کی آل اولاد کی کرپشن کے اوپر آنکھیں بند کرنے کا اختیار تھا. سر کون کون سی بات گنوائیں گے آپ؟ آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ کے جو وہ چینی شوگر مافیا جو ہے وہ اس میں آپ کے جو دوست تھے وہ جو آپ کو دیہڑی لگا کے دے گئے تھے, آپ ان کو پکڑنے سے بچائیں. آپ کے پاس اختیار تھا کہ زلفی بخاری کا نام ECL میں پڑا ہوا ہے, وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے آپ نکال دیں. تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں سر. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے لٹ مار مچائی ہوتی ہے اور اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی اوقات, اپنی اپنی بساط کی لٹ مار مچائی ہوتی ہے. آپ ملک ریاض سے اس کو آپ کے پاس اختیار تھا کہ کابینہ میں ایک بند لفافہ پیش کر کے کابینہ سے اس کی منظوری لے لیں کہ اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے, کابینہ کو پڑھوائے سنائے بغیر. یہ آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ القادریہ یونیورسٹی کے لیے ان 190 ارب روپے کے یا جتنے بھی وہ پیسے تھے, 40 ارب بنتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ, اس طرح کا کوئی ایک فگر ہے, 50 ارب لگا لیں آپ, کہ وہ ملک ریاض کو دیں اور اس کے عوض جو ہے وہ القادریہ یونیورسٹی کی زمین لیں. القادریہ یونیورسٹی بنے ادھر سہاوے اور آپ زمین لیں بنی گالا میں. یہ آپ کے پاس اختیار تھا. تو خان صاحب یہ کسی اور کو بیوقوف بنائیں آپ, وزیر اعظم سابق وزیر اعظم صاحب, یہ 2 نمبریاں کسی اور کے ساتھ جا کے کریں. اور یہ اس آپ کی ان باتوں کے اوپر اعتبار کرنے والے ہیں. عمران خان صاحب کی اگر آپ باتیں سنیں نا تو وہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ کبھی پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہی نہیں. اقتدار ملے تو یہ کرنا چاہیے, اقتدار ملے تو وہ کرنا چاہیے, اقتدار ملے تو قانون کی حکمرانی نافذ کرنی چاہیے. سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ پاکستان کے شمالی علاقوں سے 3 جگہ چھوٹا ہے, لیکن وہ دنیا میں اکانومی میں بہت آگے ہے, اس لیے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے. تو قانون کی حکمرانی سب سے پہلے آپ کو بنی گالا پر نافذ کرنی تھی, کیوں نہیں کی؟ غریبوں کے گھر گرا دیے, اپنا گھر بچا لیا, یہ ہے قانون کی حکمرانی. 2 نمبر آدمی ہیں آپ, 2 نمبر. اور یہ 2 نمبریاں جو ہیں یہ زیادہ دیر ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی. کچھ لوگوں کو اچھا جی یہ بھی بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ قصور جو ہے وہ پاکستان کی روایتی پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ہے, نون لیگ کا.
ان کو بھی اپنے گھر کے باہر کوئی بندہ نہیں ملتا. اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ گڈ فیتھ میں ہیں، جن کو عمران خان کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں، وہ باتیں اپیلیبل ہیں، وہ اپیل کرتی ہیں باتیں، مثال کے طور پر کہ خاندانی سیاست. حالانکہ عمران خان صاحب نے وہی کیا، مطلب یہ کہ خٹک صاحب کا خاندان نواز دیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی اس وقت ملتان سے لڑ رہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ بات کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو اپنی جو سیاست کا ماڈل ہے یہ تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ وائرس جو عمران خان نے پھیلایا وہ جانے والا نہیں ہے. تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، سوچنا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے یار، آپ کو تو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم ہی نہیں آتی، پسینہ ہی نہیں آتا. سوری ٹو سے، معافی چاہتا ہوں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا. تو پھر آپ ادھر چھڑکنا بجا رہے تھے بیٹھ کے پائیں. آپ تو ایک غیر روایتی لیڈر تھے، آپ تو روایات کو توڑنے آئے تھے، آپ تو کعبے کے سارے بت گرانے آئے تھے، تو گراتے نا. تو آپ نے بھی بیٹھ کے تب تک، جب تک سیم پیج تھا، آپ کو کھلایا جا رہا تھا، آپ کو فیڈ کیا جاتا، اسپون فیڈنگ کی جا رہی تھی آپ کی، سارا کچھ ٹھیک تھا، گڈ مال، سکون مال، میٹھے چول. اب کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں تھا، میرے پاس تو ذمہ داری تھی، بس ہر جرم میں نے قبول کرنا ہے. تو مزے تو کوئی اور لے رہا سی. اور پھر کہ جی کہ شہباز شریف کے پاس شروع سے پروٹیکشن تھی، اور بھائی تھی، اس میں کون سی بڑی بات ہے. بالکل اسی طرح کہ آپ کو جس طرح سپون فیڈنگ کر کے آپ کو بڑا کیا گیا. تو یہ تو پاکستان کی پالیٹکس کی فالٹ لائنز ہیں، پاور پالیٹکس کی ہیں. اور اسی لیے آپ کو شہباز شریف اپنا متبادل لگتا تھا، اور وہ ثابت ہوا کہ وہ متبادل ہے آپ کا. تو آپ پاکستان کی سیاست کی روایت بدلنے آئے تھے، آپ نیا پاکستان بنانے آئے تھے. آپ پرانے پاکستان کے پرانے پاپی نکلے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.